बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कल अडयाला जेल में पीटीआई के रहनुमाओं दो रुकनी वफद ने मुलाकात की इमरान खान से। तो इस मुलाकात में दरअसल हुआ क्या था, पूरी रिपोर्ट नहीं आ रही और वो मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। किस बात पर इमरान खान को गुस्सा आया और गुस्से के साथ साथ उदासी और किसी हद तक या किसी हवाले से मायूसी का एक रंग भी इमरान के चेहरे पर आया। तो वो क्या कहानी थी और फिर क्यों पीटीआई की वफद को तरदीद करना पड़ी। और इस मुलाकात से पहले सारा दिन गौहर खान और गंडापुर किस शख्सियत से मुसलसल राब्ते की कोशिश करते रहे लेकिन कामयाबी नहीं हुई। लेकिन फ़ोन पर उनको बता दिया गया कि आपकी मुलाकात का इंतज़ाम हो जाएगा। हुकूमत ने दूसरी सूरत में तैयारी अपनी मुकम्मल कर ली है और पीटीआई की तरफ से हुकूमत के असाब पर असरअंदाज होने के लिए एक ब्लफ खेला गया है। वो ब्लफ किया है और इमरान खान 24 के धरने या एहतजाज की काल पर अगर वो अड़ गया है तो उसके पीछे एतमाद का राज क्या है, ये क्या जादुई राज है, इस पर भी हम बात करेंगे। और फिर ये कि जो दहशत गर्दी बढ़ गई है एकदम से। कल बन्नू में दो अलग अलग वाक़यात में 18 फ़ौजी जवान शहीद हुए हैं। सूरत हाल नाकाबिल बर्दाश्त हो चुकी है और इसी तनाजुर में अगर हम कल की एपेक्स कमेटी के इजलास में जो आर्मी चीफ का खिताब है तो उसके माने भी वाज़े हो गए हैं कि क्या पैगाम दे रहे थे। और इस पैगाम से सबसे ज़्यादा खौफज़दा जिस शख्स को होना चाहिए था वो गंडापुर है और वो हुआ। ये भी बात इसी ज़िमन में आ जाएगी। तो नाज़रीन, मुज़ाकरात का जो एक खेल पीटीआई ने यकतरफा तौर पर खेल रखा है, शुरू कर रखा है। हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात की कोई दावत है ना, पेशकश है ना, हुकूमत मुज़ाकरात कर रही है। ये एक दिलचस्प बात है। लेकिन मुल्क में जो इस वक्त फ़ज़ा चल रही है वो यही है कि हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं। लेकिन असल में जो कल मुलाकात हुई गौहर खान की और गंडापुर की, इस मुलाकात में हुआ क्या। पहले तो ये खबर आई कि दोनों रहनुमाओं ने इमरान खान को काल मुलतवी करने की अपील की है, लेकिन उसके बाद इसकी तरदीद आ गई। तो खबर भी दुरुस्त थी और तरदीद भी दुरुस्त थी। हुआ यह कि मुलाकात में इन दोनों रहनुमाओं ने एक पूरी रिपोर्ट की शक्ल में इमरान खान को अपनी गुजारिशात पेश की, अगरचे वो काफ़ी तफसील के साथ थी, इतनी मुख्तसर भी नहीं थी। बहरहाल यानी एक एक इलाके की तफसील तो उन्होंने नहीं दी, लेकिन तफसील के साथ, जितनी तफसील के साथ वो गुफ्तगू में मौका मिल सकता था, उन्होंने बताया कि ये हालात हैं, कारकुन नहीं आएंगे। और उन्होंने बता दिया कि हुकूमत के इंतज़ामात बहुत सख्त हैं, ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रही, कारकुन डरे हुए हैं, घरों में छुपे हुए हैं या घरों से बाहर दूसरे मुकामात पर छुपे हुए हैं। दोनों सूरतों में कारकुन नज़र आते हुए नज़र नहीं आते। तो इसके साथ ही इमरान खान को ये रिपोर्ट भी पहुंचाई गई कि पंजाब के किसी भी हलके से किसी भी एमएन ने, किसी भी एमपी की तरफ से ये वादा नहीं किया गया कि वो इतने लोगों को साथ लेकर आएगा, बल्कि हर तरफ से ये माजरत की जा रही है कि बहुत सख्ती है, हमें घर से निकलते ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अच्छा, यहाँ मैं आपको ज़िमनी तौर पर बता दूँ कि इनमें से बहुत सारों ने पुलिस के साथ राब्ते रखे हुए हैं और पुलिस को ये इन्होंने एक किस्म की दावत आम दे रखी है कि आप जब चाहें हमें गिरफ़्तार करके ले जाएं। ज़ाहिर है 2 दिन रह गए इमरान खान की काल में, तो इन 2 दिनों के अंदर ही पुलिस अगर चाहे तो गिरफ़्तार कर ले, चाहे तो गिरफ़्तार ना करे। गिरफ़्तार ना किया तो इनके लिए और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि गिरफ़्तारी की सूरत में तो किसी न किसी तरीके से ये उज़र कर सकेंगे पीटीआई की क़यादत के सामने, बुशरा के सामने कि जनाब हमें तो पकड़ लिया गया था। लेकिन अगर पुलिस ने इनकी अपनी दर्द भरी अपीलों पर कान ना धरा और इन पर रहम ना खाया और उन्हें गिरफ़्तार ना किया तो इनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। ये सारी चीज़ें, अरकान असम्बली का रवैया, पंजाब में अदम दिलचस्पी, पकड़ धकड़ अभी तक तो कोई ऐसी नहीं हुई जिस पर वावेला मचाया जा सके कि देखो ये पुलिस ने अंधेर मचा दिया, हज़ारों गिरफ़्तार कर लिए, सैकड़ों गिरफ़्तार कर लिए। कुछ गिरफ़्तारियाँ ज़रूर हुई हैं, कुछ छापे भी ज़रूर पड़े हैं, लेकिन वो दोनों हाथों की उंगलियों पर उनकी तादाद गिरी जा सकती है जो लोग पकड़े गए। कोई अंधेर नहीं मचा, आपके इल्म में है, सब कुछ नज़र आ रहा है। अगर इतना बड़ा कुछ हुआ होता या जब होगा, अगर हुआ तो सबको नज़र आ जाएगा।
اصل میں بات یہ ہے کہ پنجاب میں ایک جمود طاری ہے پی ٹی آئی کی حمایت کے حوالے سے، اور پی ٹی آئی کی قیادت کو بھی یہ پتہ چل گیا ہے کہ اب معاملات پنجاب میں وہ نہیں رہے جو 2 سال پہلے یا عمران خان کے جلسوں کے موقع پر تھے، یا جو انتخابات کے دوران آگے پیچھے کا جو زمانہ تھا وہ اب نہیں رہا۔ پنجاب میں سوچ بدل گئی ہے، ایک قسم کی لا تعلقی پی ٹی آئی سے نظر آ رہی ہے، اور یہاں انصاف کا تقاضا ہے کہ یہ بات بھی کر دی جائے کہ پنجاب کے عوام میں برسر اقتدار جماعتوں کے لیے بھی لا تعلقی کی یہی کیفیت ہے، یعنی نہ تو کوئی مسلم لیگ سے کوئی دلچسپی دکھا رہا ہے، نہ پیپلز پارٹی سے، اور نہ ہی پی ٹی آئی سے۔ تو ان دونوں جماعتوں کو تو شارٹ ٹرم میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کی تو حکومت ہے، وہ اگلے جب الیکشن کا مرحلہ آئے گا تو دیکھ لیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اسٹریٹجی بنا لیں گے۔ لیکن پی ٹی آئی کے لیے یہ جو فنامنا شروع ہوا ہے پنجاب میں، یہ تشویشناک ہے کیونکہ اس کی بنیادیں زیادہ گہری لگتی ہیں، اور بات لمبی ہو جائے گی، لیکن اس کا تعلق جہاں عمران خان کا ایک شخصیت کا بت ٹوٹنے کا ہے کہ عمران خان نے تو یہ کہا تھا نا، بار بار کہا تھا کہ میرے پاس تو ماسٹر کارڈ اور ٹرمپ کارڈ اتنے زیادہ ہے کہ میں جب چاہے جو چاہوں کر سکتا ہوں، اور پھر یہ ہے کہ میں تو وہ کیا اس نے کہا تھا کہ میں مائنڈ گیم کا ماسٹر ہوں، ان سب کو نچا کر رکھ دوں گا۔ تو یہ ایک بت بن گیا تھا پی ٹی آئی کے حامیوں کے اندر کہ یہ عمران خان تو کوئی دیوتا صفت شخصیت ہے، وہ سارا ٹوٹ گیا۔ ایک تو خیر وجہ یہ بنی، دوسرا جو پی ٹی آئی نے بہت بڑا بلنڈر کیا، انہوں نے پختون کارڈ کھیلا اور غیر محتاط طریقے سے کھیلا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں پیپلز پارٹی نے سندھ کارڈ 2 مرتبہ کھیلا، لیکن وہ ایک خاص ڈپلومیٹک سطح پر ایک خاص انداز سے کھیلا، اور بڑے وہ باریکی کے ساتھ علامتی انداز میں کھل کھلا کر نہیں کھیلا، لیکن اس کا پی ٹی آئی کو اتنا نقصان ہوا کہ سینٹرل پنجاب سے پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک جو تھا وہ تقریباً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اریز ہو گیا، اور پی ٹی آئی نے کھل کھلا کر پنجابیوں کو گالیاں دیں اور یہ کہا کہ پختون آئیں گے تمہاری لٹیاں اٹھا کر لے جائیں گے، اور پختون جب آتے ہیں تو وہ لاہور سے پہلے رکتے نہیں ہیں، اس طرح کی باتیں کی، پنجابیوں کو گالیاں دی گئیں۔ پختونخوا کی اسمبلی میں پنجاب کو اور پنجابیوں کو جس طرح کی ننگی اور غلیظ گالیاں دی گئی، اور جس طرح اسپیکر نے ان پر داد دی، تو وہ منظر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں تو اثر انداز ہوئے۔ اور آج شاید یہ بات لوگوں کو زیادہ وزنی نہ لگے، لیکن آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک اے این پی کی سطح کی پارٹی بنتی جا رہی ہے پختونخوا میں، اور کیا پتا کہ اے این پی تو باؤنس بیک کر جائے کسی نہ کسی حوالے سے ایک محدود علاقے میں، لیکن پی ٹی آئی یہ باؤنس بیک نہ کر سکے۔ تو یہ ساری صورتحال جو تھی، عوام کی عدم دلچسپی، اور زیادہ زور انہوں نے رکھا کہ حکومت کے انتظامات بڑے سخت ہیں، پولیس ہے، بسیں نہیں دی جا رہی، ٹرانسپورٹروں کو دھمکایا گیا ہے اور ورکر ڈرے ہوئے ہیں، تو آپ مذاکرات کے لیے کوئی رستہ اختیار کریں۔ یعنی مذاکرات کی جو کوشش ہو رہی ہے یہ پی ٹی آئی کی اس ڈومیننٹ گروہ کی طرف سے ہو رہی ہے جو برسر زمین موجود ہے اور جو اس وقت غالب ہے، ان کی طرف سے ہو رہی ہے کہ 24 مئی کی تاریخ سے جان چھوٹے، اور اس سے پہلے سارا دن یہ دونوں حضرات محسن نقوی سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے رہے، رابطہ نہیں ہو سکا، انہوں نے فون نہیں اٹھایا۔ بڑی مایوسی کے عالم میں یہ پھر انہوں نے کوئی میسیج دیا، تو اس میسیج کا پھر جواب آ گیا کہ ٹھیک ہے آپ مل لیں عمران خان کو، کال واپس لینے پر اگر آپ آمادہ کر سکتے ہیں تو بڑی بات ہے، آپ کریں۔ اس کے بعد یہ ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات کا نتیجہ یہ نکلا کہ عمران خان ناراض ہو گیا۔ وہ کارکنوں کے نہ آنے کی خبر سے مایوس بھی ہوا، ناراض وہ اس بات پر ہوا کہ یہ مذاکرات کا لارا آپ کیوں لگا رہے ہیں، مذاکرات آپ نے پچھلے جو 2 دن میں مذاکرات مجھے آپ نے بتایا کہ مذاکرات کر رہے ہیں، تو اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ ظاہر ہے وہ تو کوئی مذاکرات ہو ہی نہیں رہے تھے، تو ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا آئیں بائیں شائیں کرنے کے علاوہ کہ نہیں جی وہ ہو جائے گا، اس طرح کی بات کی۔ مذاکرات دراصل ہوئے ہی نہیں ہیں جس کی رپورٹ عمران خان کو دی جاتی۔ عمران خان کو غچہ دیا ان دونوں نے، اور عمران خان کسی حد تک سمجھ بھی گیا کہ یہ مجھے غچہ دے رہے ہیں، اور وہ ناراض ہوا ان پر، اور کہا اس نے عمران خان نے کہا کہ ٹھیک ہے آج کوئی مذاکرات کا کوئی نتیجہ نکال کر لے آؤ تو میں کال واپس لے لوں گا۔ اچھا، وہ جو میں نے کہا تھا کہ تردید بھی صحیح ہے اور خبر بھی صحیح ہے، تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے اس انداز میں فقرے نہیں کہے کہ آپ کال واپس لے لیں،
اس لحاظ سے تردید ان کی درست ہے کہ کال واپس لینے کا مطالبہ نہیں کیا، لیکن جو گفتگو کی اس کا جو مفہوم تھا، اس کا جو معافی ضمیر تھا، وہ اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ ان حالات میں یہ کال جو ہے ہمیں واپس لینا پڑے گی۔ یعنی عمران خان کو بتایا گیا تھا کہ یہ کال واپس نہ لی، نہیں اگر ہم 24 کا احتجاج کرنے پر تل گئے تو ہمیں کیا نقصان پہنچے گا۔ ایک نقصان انہوں نے یہ بتایا کہ ورکر نہیں آئیں گے، ہماری سیاسی طور پر ہمیں بڑا صدمہ اور دھچکا پہنچے گا، اور دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ کارکنوں کے حوصلے پست ہو جائیں گے اور آئندہ وہ کال پر دھیان نہیں دیں گے، یہ انہوں نے کہا۔ اور یہ وہی بات ہے جو کل مولانا فضل الرحمان نے بھی کی۔ ان کی مولانا فضل الرحمان سے بہت عرصے سے بات چیت کی کوشش چل رہی تھی کہ کسی طرح مولانا کو 24 کی کال کی حمایت کرنے پر آمادہ کیا جا سکے، لیکن کل مولانا نے انکار کر دیا۔ انہوں نے صاف بیان میں کہا کہ یہ کال کا مناسب وقت نہیں تھا، اور بار بار کال دینے سے احتجاج کے غبارے سے ہوا نکل جاتی ہے، اور یہ اس طرح کا بیان دے کر انہوں نے پی ٹی آئی کو گویا کہ انکار کر دیا۔ اور ہاں، انکار سے یاد آیا، پی ٹی ایم نے بھی حتمی انکار کر دیا کہ ہم آپ کو بندے نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا تھا کہ 4، 5، 6 ہزار بندے آپ کے چاہیے تاکہ اسلام آباد میں ہماری کچھ رونق لگ سکے۔ اچھا، اب عمران خان اڑ گیا ہے کہ 24 کو کال تم واپس نہیں لی جائے گی اگر مذاکرات کا کوئی نتیجہ آج نہ نکلا، اور مذاکرات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا یہ بھی کوئی اس میں شبہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ کال پر کیوں اڑ گیا ہے، اس کا یہ پتہ چلا ہے کہ بشرا بی بی نے عمران خان سے کہا تھا کہ میرا جو علم ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ اس مرتبہ کال کامیاب ہوگی۔ اب چلیے دیکھ لیتے ہیں کہ 2 دن کے بعد اس کا علم سچا نکلتا ہے یا حسب سابق نکلتا ہے۔ اس طرح کی یقین دہانی اس نے عمران خان کو جنرل فیض کے ایشو پر بھی کرائی تھی، جنرل باجوہ کے ایشو پر بھی کرائی تھی، تحریک عدم اعتماد کے ایشو پر بھی کرائی تھی، اور بھی کئی مواقع پر جنرل عاصم منیر کی تقرری نہیں ہونے دوں گی، یہ یقین دہانی بھی بشرا نے کرائی تھی۔ 5-6 یقین دہانیاں عمران خان کو اس کی طرف سے جو کرائی گئی وہ ساری کی ساری غلط ثابت نکلی، غلط ثابت ہوئی۔ اس کے باوجود عمران خان اس کی اس یقین دہانی کے پھیر میں آ گیا ہے کہ اس بار احتجاج کامیاب ہوگا، اس لیے زمام کار جو ہے وہ اس سارے معاملے کی بشرا کے ہاتھ میں دے دی گئی ہے۔ وہ نہ صرف یہ ہے کہ اجلاس کر رہی ہے، جواب طلبیاں کر رہی ہے، ڈیوٹیاں لگا رہی ہے، فرائض تفویض کر رہی ہے، دھمکیاں دے رہی ہے، اور یہ دلاسا بھی دے رہی ہے کہ غیب سے مدد بھی آئے گی۔ اگر آپ ایک اچھی تعداد میں نکل آئیں تو اس سے 100 گنا زیادہ غیبی قوتیں آپ کی مدد کریں گی۔ وہ غیبی قوتوں کے بارے میں ایک ولاگ کر چکا ہوں کہ غیبی قوتوں سے کیا مراد موکلات ہیں، اور 100 گنا سے کیا مراد ہے۔ اگر 1 لاکھ پیپل پی ٹی آئی ورکر نکال لیتے ہیں کہ جو کہ ناممکنات در ناممکنات میں سے ہے، 1 لاکھ کا مطلب یہ ہوگا کہ 8 لاکھ موکل ان کے پاس موجود ہیں، اور اگر 10 لاکھ کارکن نکل آتا ہے تو گویا کہ 8 کروڑ موکل بشرا کے تیار ہے۔ یہ سارا میں نے کیا تھا۔ عمران بہرحال اس وعدے پہ آ گیا، اس یقین دہانی پر پھر ایک مرتبہ قابو میں آ گیا، اور اس نے بشرا کو تمام اختیارات دے دیے ہیں، اور باقی پارٹی لیڈرشپ کو سوائے ڈانٹ ڈپٹ کے عمران خان کی طرف سے کچھ نہیں ملتا۔ یہ ہے عمران خان کی ڈٹ جانے کا راز۔ اچھا، اب ایک انہوں نے بلف کیا ہے حکومت کے اعصاب کمزور کرنے کے لیے، مطلب یہ ہے کہ حکومت ذرا ڈر جائے اور مذاکرات کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ بلف یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا 10,000 کارکن اسلام آباد میں پہلے ہی داخل ہو چکا ہے، اور پنڈی والوں نے، اسلام آباد والوں نے ان کے لیے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے ہیں۔ بھائی 10,000 لوگوں کے لیے دروازے کھولے ہو اور پولیس کو پتہ نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ 100، 200، 250، 500 افراد اگر آ جائیں اور پولیس کو پتہ نہ چلے اتنے بڑے شہر میں تو کوئی عجیب بات نہیں، لیکن پولیس سے کوئی بات چھپتی نہیں ہے۔ جس علاقے کا تھانہ ہوتا ہے اس علاقے میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے پولیس کو پوری خبر ہوتی ہے، چاہے وہ پولیس کی پشت پناہی سے ہو رہا ہو، چاہے پولیس اس میں بھتہ لے رہی ہو، کہاں جوا ہو رہا ہے، کہاں کوئی اشتہاری چھپا ہوا ہے، کہاں چور ہیں، کہاں موٹر سائیکل اٹھا کر لے جانے والے ہیں، پولیس کو سب پتہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت نے اس اطلاع کی، اس بلف کی تحقیقات اپنے طور پر، حکومت کے پاس تو بہت ذرائع ہوتے ہیں، جو وائبز آ رہی ہوتی ہیں، جو معاملات چل رہے ہوتے ہیں سوسائٹی میں ایک خاص ایریا میں، ان سب کا اندازہ ان کو ہو جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ محض بلف تھا، کوئی 10,000 کیا 1,000 کچھ بھی بندہ وہاں اسلام آباد میں نہیں پہنچا۔ ہاں یہ ہے
کہ اگر یہ اسلام آباد پشاور سے کوئی بڑا جلوس آ جاتا ہے، اسلام آباد کے قریب پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، تو اس بات کا امکان ہے کہ پنڈی سے بھی کچھ لوگ نکل آئے اور ان میں افغان مہاجروں کی تعداد نمایاں ہوگی، جو اس وقت اس بار ڈری ہوئی ہے۔ پچھلی مرتبہ ان کی بہت پٹائی ہوئی تھی اور ان کی سختی آ گئی تھی، تو ہو سکتا ہے وہ جوش میں آ کر کہ لو جی اب تو بڑا قافلہ آ گیا، وہ پھر نکل آئے اور اسلام پنڈی سے کوئی ایک ہجوم اسلام آباد کا رخ کرے، ان حوصلہ افزا خبروں کے بعد جن کی نوبت آتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ تو یہ ایک بلف ہے اور جس کا حکومت کو پتہ چل گیا ہے، اور آج یعنی شام تک پی ٹی آئی کیا فیصلہ کرے گی اس کا انتظار حکومت نے نہیں کیا۔ حکومت نے یہ طے کر کے کہ عمران خان کال واپس نہیں لے گا، حکومت نے اپنی تیاری مکمل کر لی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت ایک مرتبہ پھر ملے اور عمران خان کو حقیقی صورتحال کا اندازہ کرانے میں کامیاب ہو جائے اور عمران خان کال واپس لے لے۔ دونوں صورتوں میں پی ٹی آئی کے لیے ایک اور مشکل دن یعنی 24 نومبر کی صورت میں آ رہا ہے، اور یہ وہ دن ہے جس کے بارے میں یہ مصرع استعمال کیا جا سکتا ہے کہ لو اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی، یعنی جو رہی صحیح ساکھ تھی کہ پی ٹی آئی حتمی کال میں لوگوں کو نکال لے گی، اب وہ بھی ٹھکانے لگ گئی۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔